अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, जो क़िस्सा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शैतान का जो वाक़या है वो चल रहा है, और हमने देखा कि फ़रिश्तों ने जो है वो हाथ उठा दिए कि हमें नहीं पता, हमें तो उतना ही पता है जितना कि ए रब करीम तुमने हमें सिखाया है हमें, तू पाक है हर ऐब से और सारी सना तेरे लिए ही है। तो फिर आदम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इन चीज़ों के नाम, इन अशख़ास के नाम, इन तमाम मख़लूक़ात के नाम इनको बयान कर दें। जब उन्होंने बयान कर दी, सब के सब, तो अल्लाह ने फ़रमाया कि तो सारी जो अच्छा, इसके बाद अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि मुझे पता है कि जो चीज़ मैंने तुम लोग बताते हो, दावत लग बन का बची ज़मा। तो इसके बाद ये था कि हुँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो चीज़ तुम ज़ाहिर कर रहे थे, यानी कि फ़साद करेगा, ऐसा कुछ बताया आपने, और इसके बाद जो चीज़ छुपाई, जैसे शैतान ने कीना, बुग़्ज़ छुपाया, हसद छुपाया, वो भी मैं जानता हूँ, हर चीज़ मैं जानता हूँ। इस पे आपने तफ़सीर नईमी और तफ़सीर बैज़ावी का जो तफ़सीर थी वो आपने पढ़ी। मैं एक दफ़ा इसी पे आपको सिर्फ़ तफ़सीर का नमूना देना चाहता हूँ, और वो है तफ़सीर रूहुल बयान। ये कुर्तुबी की तफ़सीर है जो आपके सामने है। तफ़सीर कुर्तुबी जो है ये मुस्तनद किस्म की जो है वो तफ़ासीर से भरी हुई है, ठीक है? अब यहाँ से अल्लाह करेगा तो मैं आपको ना यहाँ लेके जाता हूँ और आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने इस बारे में क्या कहा। फिर मैं आपको तफ़सीर रूहुल बयान से आपको ऐसा ज़ख़ीरा है इल्म का, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा आमना और आमना जैसी जितनी भी लड़कियाँ हैं, कि हम चैलेंज कर सकते हैं। इनमें अगर कोई बात आती है रूहुल बयान में, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने आप को चैलेंज करेंगे, देखेंगे कि इसकी सर्च करेंगे कि ये बात कहाँ तक है। लेकिन आपको इंतहाई मज़ा आएगा जब तफ़ासीर को आप देखते हैं और आप इन चीज़ों को समझते हैं। बहुत बेहतरीन किस्म की तफ़ासीर होती हैं। मैं फिर आपको तफ़सीर क़ुरतुबी से आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने इनसे क्या-क्या निकात निकाले हैं। क्या खूबसूरत लोग थे ये। फरमाते हैं कि क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्तों ने कहा कि तू पाक है ए रब्बे करीम, हमें तो इल्म नहीं है सिवाय उसके जो कुछ तूने अता किया है हमें। इससे 3 मसाइल जो है वो निकाले हैं, इमाम कुर्तुबी ने निकाले हैं, ठीक है? अल्लाह ताला का इरशाद है सुब्हानका, तू उस इससे पाक है कि तेरे सिवा कोई गैब जाने। अब ये इनकी तफसीर है, इनका तर्जुमा है, ठीक है? सुब्हानका का मतलब है कि तू पाक है। अब किस चीज़ से पाक है? इसकी फिर मुख्तलिफ तफासीर होती हैं कि तू पाक है, हर ऐब से पाक है, हर मखलूक की हर सिफत से पाक है तू। तू तेरी शान निराली है, तू मिसाल से पाक है, तू नमूने से पाक है, तू अपने शरीक से पाक है। अच्छा, ये अम्बिऊनी का इरशाद है कि फरिश्तों ने जवाब दिया, वो तो सिर्फ़ वही जानते हैं जो वो उन्हें सिखाता है, और वो कोई ऐसी बात नहीं कहते जिनका उनको इल्म नहीं, जैसा कि हम में से जुहाल कहा करते हैं। यानी हमारे यहाँ जाहिल लोग ना बस लगे रहते हैं, हर सवाल का जवाब उनके पास होता है, हर बात का जवाब होता है। ये आलिम नहीं होते, ये लोग जाहिल होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। हर सवाल का जवाब जिसके पास होता है, आप कभी उसको आलिम न सोचें, ज़रा उसके इल्म को आप ज़रूर चैलेंज किया करें कि कैसे हो सकता है कि उसके पास, जब इतने बड़े-बड़े लोग, हत्ता कि रसूलुल्लाह ने भी मना फरमाया सवाल करने से, और जो लोग आते थे सवाल करने के लिए, आप खामोश फरमाया करते थे, दिनों-दिनों तक खामोश रहते थे, आके आप पे वही नाज़िल होती। सहाबाए किराम भी खामोश एक-दूसरे से सवाल करते थे कि ये फातिर का माना क्या है? ये फलाँ लफ्ज़ का माना क्या है? एक-दूसरे से सवाल करते हैं। और जो अइम्मा है, उनकी तो मिसालें मैं आपको अभी देने लगा हूँ कि देखिए ज़रा कि उन्होंने किसका जवाब दिया और किसका जवाब नहीं दिया। इसलिए जाहिल लोग होते हैं जो हर सवाल का जो है ना वो जवाब दे देते हैं और कहते हैं हमसे पूछो, हम बताएँगे। ज़मीन व आसमान के तमाम राज़ हमसे पूछो। आइए, आइए पूछिए, कुरान से पूछिए, हदीस से पूछिए, तसव्वुफ़ से पूछिए, अकीदे से पूछिए, हम आपको बताएँगे, हम आपको बताएँगे। हम हैं ना? तो वो जाहिल होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये बात हमने कहाँ से सीखी? फरिश्तों के सुब्हानका से सीखी हमने। मा अल्लमतना, मा बमाना अल्लज़ी, यानी वो जो तूने हमें सिखाया है ना,
اور یہ یہاں جائز ہے کہ ماں مصدریہ ہو، یہ ذرا ان کی لغوی باتیں ہیں، مگر تیرے سکھانے کے ساتھ جو کچھ تو نے سکھایا ہے۔ ہم نے کہا نا کہ ایجنسیوں میں بھی رینک ہوتے ہیں، ہر رینک کے بندہ اپنی معلومات رکھتا ہے، اسے پوچھو نا، اسمگلرز میں بھی ایسے ہوتا ہے، اسے پوچھو تم نے کہاں مال دیا، وہ کہتے ہیں میرا تو کام یہ تھا کہ فلاں اڈے سے فلاں اڈے تک پہنچانا تھا، اس کے آگے مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا گیا، اس سے آگے اس سے آگے۔ یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو ویسے کہ فرشتوں کے کام ہے کہ جو اس کو بتایا تو نے رکوع میں رہنا ہے رکوع میں رہے گا، وہ جس کو کہا سجدے میں رہنا ہے سجدے میں رہنا ہے، تو نے پانی برسانا ہے، تو نے پیغام پہنچانا ہے، تو نے روح کھینچنی ہے، ہر ایک کے ذمہ کام لگایا گیا ہے، تو وہ اسی اپنے دائرے کار میں رہتا ہے۔ یہ انسان ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے چادر سے باہر پاؤں جنہیں پھسارتے رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے سے دوسرے کے کام میں کام ہوتا ہے کہ خواتین کے مسائل بھی ان کو پتا ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا لگے خواتین کے مسائل، وہ بھی پتا ہوتے ہیں ان کو، وہ اس کے اندر جا کے گھس کے ان کے گھر کے مسائل بھی بتاتا رہتا ہے۔ تو یہ ہی از ناٹ اے گڈ بوائے۔ اچھا جی، جس شخص سے کوئی علمی بات پوچھی جائے نا، اب یہ مسئلہ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ امام قرطبی فرما رہے ہیں، جس شخص سے کوئی علمی بات پوچھی جائے اور وہ نہ جانتا ہو تو اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ فرشتوں، انبیاء کرام، فضلاء، علماء کی اقتداء کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اب دیکھو یہ شکر ہے میں نے بھی یہ بات آپ کو کہی نا کہ پیغمبر تک میں پہنچ گیا، ڈر رہا تھا میں، پتہ نہیں شاید غلطی کہہ گیا، لیکن دیکھو یہاں بھی یہ بات لکھی ہے کہ فرشتوں کی بھی یہی سنت ہے، انبیاء کرام کی بھی یہی سنت ہے، فضلاء علماء کی بھی یہی جو ہے نا سنت رہی ہے کہ جو نہیں جانتے اس کی مثالیں میں آپ کو دینے لگا ہوں آپ کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علماء کی موت کے ساتھ علم اٹھا لیا جائے گا، تو پھر جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، جن سے فتوے طلب کیے جائیں گے، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی آپ نے نااہل کو بنا دیا مفتی، اور مفتی سے سوال کرو گے اس کی تو بےزتی ہو جائے گی نا، اگر وہ چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے کوئی سوال کرتے ہو اور اس کو نہیں آیا تو وہ کہے گا میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، تو وہ گمراہ ہوگا خود بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اس آیت کے معنی جو ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بری جگہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا حتیٰ کہ میں جبرائیل امین سے پوچھ لوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا حتیٰ کہ میں میکائیل سے پوچھ لوں۔ میکائیل علیہ السلام آئے تو اور کہا اچھی جگہ مساجد ہیں اور بری جگہ بازار ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دادی کو ایک مسئلہ میں کہا تھا، ہاں تو لوٹ جا حتیٰ کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں، مسئلہ بتا رہے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے وَأَبْرَدَهَا عَلَى الْكَبِدِ، یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آدمی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، انہوں نے فرمایا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب کوئی آدمی اس سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ نہ جانتا ہو تو اسے کہنا چاہیے اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں اس کی کوئی حتک نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے اس کی، یہی علم ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں، بڑا عجیب ہے۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ابن عمر نے، اچھا ابن عمر نے ٹھیک کہا ہے، ایسی بات پوچھی گئی جس کا اسے علم نہیں تھا تو کہا مجھے اس کا علم نہیں، یہ بات صحیح تھی۔ یہ اچھا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ابن عمر نے ٹھیک کہا ہے، ایسی بات پوچھی گئی جس کا اسے علم نہیں تھا تو کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ کیا وہ خود سے بات کر رہے ہیں، خود کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ٹھیک کیا، یا ان کے والد نے ایسا کہا، سیدنا عمر فاروق نے کہا؟ یہ ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، یحییٰ نے قاسم سے کہا اے ابا قاسم، اے ابا محمد، تیرے جیسے شخص پر بہت بری بات ہے کہ اس دین کا کوئی مسئلہ تجھ سے پوچھا جائے، پھر تیرے پاس اس کا علم نہ ہو اور نہ کوئی کشادگی کا راستہ ہو، یا کہا نہ علم اور نہ نکلنے کا راستہ۔ قاسم نے کہا یہ کس کے لیے تم نے کہا؟ یحییٰ نے کہا کیونکہ تو ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر و عمر کا بیٹا ہے، ابو بکر اور عمر کا بیٹا ہے۔ قاسم نے کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بخشی ہے اس کے نزدیک اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ انسان بغیر علم کے کوئی بات کرے۔ آپ سمجھے بات کو کہ ایک شخص نے کہا
کہ اے تو ابو بکر اور عمر کی جنا اولاد ہے، اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو تم یہ کہو کہ مجھے تو پتہ نہیں، یہ کتنی بری بات ہوگی؟ تم عالم کے بیٹے ہو، صحابی جلیل کے بیٹے ہو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بری بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو اور میں کہوں کہ مجھے پتہ ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ اس سے بری بات ہے۔ اچھا، ایک ایسا بھی ایک مسئلہ ہوا کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ ایک کسان تھا، زمیندار تھا، اس نے بڑی پگڑ باندھی ہوئی تھی، تو کسی نے جو ہے وہ خط لے کے دیا اس کو کہ یہ خط پڑھ کے سنائے۔ تو وہ آدمی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اتنا بڑا امامہ پہنا ہوا ہے تو نے اور تجھے نہیں پتا کہ یہ خط کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس نے اپنا امامہ جو ہے اس کے سر پہ رکھ دیا اور پھر کہا اب پڑھ کے سناؤ ذرا یہ خط۔ تو یہ پگڑ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو علم ہے اللہ تعالیٰ، نور ہے اللہ تعالیٰ کا، جو نہیں پڑھا ہوتا یہی علم ہے کہ آپ کہو کہ مجھے نہیں پتا۔ حضرت مالک بن انس نے فرمایا میں نے ابن حرمز سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عالم کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو لا ادری کی میراث دے دے تاکہ ان کے ہاتھوں میں اصل ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ سکھاؤں کہ لا ادری کہنا چاہیے، اس لیے امام مالک، ابھی امام مالک کی بات آئے گی کہ ہر استاد کو یہ چاہیے کہ شاگرد کو یہ سکھائے کہ جب تمہیں مسئلہ نہیں آتا، تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا، تو کہہ دو آرام سے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو یہ بات سکھائی کس نے؟ یہ انس بن مالک نے، ان کے استاد نے ان کو بتایا۔ ٹھیک ہے، اب نیچے آتے ہیں۔ امام مالک سے 48 مسائل پوچھنے کے لیے ایک بندہ حاضر ہوا، 48 یعنی 48 مسائل پوچھے گئے۔ امام مالک نے 32 مسائل اس میں سے یہ فرمایا میں نہیں جانتا۔ سمجھے بات کو؟ 48 مسائل آئے ان کے پاس اور 32 میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، سوری میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ امام مالک کا بھی یہی قول ہے، تفسیر قرطبی میں یہ آیا ہے۔ میں کہتا ہوں، امام قرطبی فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ کرام، تابعین اور فقہا مسلمین سے یہ بہت سی ایسی مثالیں مروی ہیں، اس کو اس ریاست کے ترک اور علم میں انصاف نہ کرنے پر محمول کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عبد البر نے کہا کہ علم کی برکت اور اس کے آداب سے اس میں انصاف کرنا ہے، جس نے انصاف نہیں کیا اس نے نہ سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کی، اس کو علم کا نہیں پتا بالکل بھی۔ میں نے ابن وہب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہمارے زمانے میں انصاف سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی امام قرطبی کہتا ہوں، یہ صورت امام مالک کے زمانے میں تھی تو پھر آج ہمارے زمانے میں کیا حال ہوگا؟ یہ امام قرطبی فرما رہے ہیں، تو آپ سوچو کہ ہمارے زمانے میں کیا حال ہو گیا ہے۔ اب اتنا فتنہ فساد آ گیا ہے کہ آپ یوٹیوب نکال کے دیکھیں، فیس بک نکال کے دیکھیں، ہر بندہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، ہر بندہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پتا۔ اس کو سائنس کا بھی پتا ہے اور اس کو قرآن کا بھی پتا ہے۔ کیا مصیبت ہے! عبداللہ ابن عمر نے، دیکھو حضرت عمر فاروق، انہوں نے ایک مسئلہ لوگوں کو بتایا خطاب میں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی عورتوں کی حق مہر جو ہے وہ 40 اوقیہ سے زائد نہ رکھو۔ انہوں نے ایک مقدار مقرر کر دی کہ اب حق مہر اتنا ہوا کرے گا شرعی، اگرچہ عورت ذی العصبہ کی بیٹی ہو، یعنی کہ یزید بن حسین حارثی کی بیٹی ہو، جو زیادہ رکھے گا زیادتی بیت المال میں رکھی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں کوئی رکھے گا، بس جو بھی اس سے زیادہ حق مہر دے گا وہ ضبط سرکار ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا۔ ایک عورت اٹھی، خاتون تھی، بوڑھی عورت تھی، جو صاحب الرائے عورتوں میں سے تھی، یعنی بولنے والی تھی اور صحیح رائے رکھنے والی خاتون تھی۔ اس کا منہ لمبا تھا اور ناک چپٹی تھی۔ اس عورت نے کیا کہا؟ تجھے اس مہر کی تعین کا حق کس نے دیا ہے کہ حق کی مہر تم جو ہے متعین کر دو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کیوں؟ اس عورت نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم اپنی عورتوں کو ڈھیروں ڈھیر مال دے چکے ہو تو اس سے زیادہ نہ لو، واپس نہ لو اس سے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ عورت نے صحیح کہا اور مرد نے غلطی کی۔ آج مرد جو ہے، یعنی عمر فاروق خود کو کہہ رہے ہیں کہ مرد نے غلطی کر دی اور عورت صحیح، پھر اس کے بعد وہ حکم منسوخ کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اگر غلطی کر جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور غلطی ماننا جو ہے یہ علم ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت علی نے جواب دیا تو اس شخص نے کہا اے امیر المومنین، مسئلہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔
حضرت علی نے فرمایا تو نے صحیح کہا، میں نے غلطی کی، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ ہے علم۔ کہتے ہیں ابو محمد قاسم فرماتے ہیں کہ میں مشرق کی طرف چلا تو میں قیروان میں اترا، میں نے بکر بن حماد سے ایک حدیث حاصل کی، پھر میں بغداد چلا گیا، میں نے لوگوں سے ملا، جب میں واپس آیا تو میں مسدد کی حدیث کی تکمیل کے لیے ان کی طرف لوٹا، ایک میں نے ان پر نبی کریم کی حدیث پڑھی، آپ کے پاس ایک قوم آئی جس کا تعلق مضر قبیلے سے تھا اور انہوں نے دھاری دار قمیصیں پہنی ہوئی تھی۔ بکر بن حماد نے کہا حدیث میں لفظ مجتبا النمار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مجتبی، پتہ نہیں کیا لکھا لفظ الثمار۔ میں نے کہا اچھا، میں نے عراق اور اندلس اور عراق میں جس شخص پر بھی یہ حدیث پڑھی اس نے اس کی طرح پڑھی ہے، تو عراق میں جانے کی وجہ سے ہمارا مقابلہ کرتا ہے، بکر نے کہا، اور ہم پر فخر کرتا ہے۔ پھر مجھے فرمایا ہمارے ساتھ اس شیخ کی طرف چلو جو مسجد میں موجود ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے۔ ہم ان کی طرف چلے، ہم نے ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجتبی النمار، جیسا کہ میں نے کہا، یہ لوگ دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے گریبان سامنے ہوتے تھے۔ النمار جمع ہے نمرہ کی۔ بکر نے اپنی ناک پکڑ لی اور کہا حق کے لیے میری ناک خاک آلود ہو، حق کے لیے میری ناک خاک آلود ہو۔ پھر واپس چلے آئے، یعنی کہ وہ بات مانتے تھے، علم کوئی غلطی ہو جاتی تھی ان سے کوئی لفظ تو وہ فوراً مان لیا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ انہوں نے سمجھا دیا، امام قرطبی نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہمیں کہ اگر کوئی علم، آپ کوئی سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ کہہ دو لا ادری، میں نہیں جانتا، یا کہو اللہ اعلم۔ اچھا ویسے اللہ اعلم جو ہے نا، جب بھی کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ آپ کسی کو بتا بھی دو نا، آپ کو آتا بھی ہے، اس کے بعد بھی یہ کہا کرو اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، یار مجھے تو اتنا پتا تھا میں نے بتا دیا، لیکن باقی اللہ خوب جانتا ہے۔ یہی فتویٰ ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس کے فتویٰ کے نیچے لکھا ہوتا ہے باقاعدہ سے، تو ہر علم والے کے پاس اوپر جو ہے ایک اور علم والا ہوتا ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آدم کو اللہ پاک نے کہا کہ اب آدم تم سکھاؤ ان کو، یہ نام بتا دو ان کو۔ اس سے امام قرطبی نے 5 مسئلے نکالے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور بلند مرتبہ پر آگاہ کرنے کے لیے انہیں حکم دیا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اس کے بعد اس کے بعد کہ پہلے ان پر ان چیزوں کو پیش کیا گیا تھا تاکہ فرشتے جان لے کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے، اس کے متعلق جو ان سے پوچھی گئی تھی باتیں۔ حضرت آدم فرشتوں سے افضل تھے اور اسے ان پر مقدم کیا، اس کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں آدم کا شاگرد بنایا اور انہیں حکم دیا کہ ان سے علم حاصل کرے۔ پس حضرت آدم کو عظمت و جلال کا رتبہ حاصل ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسجود لہو بنایا اور علم کے ساتھ خاص کر دیا، عالم ہے اور سجدہ بھی کروا دیا اور ان کو افضل بنا دیا۔ فرشتوں سے افضل انسان ہے، فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ کس کا شعر ہے؟ اکبر اللہ آبادی کا میرے خیال میں شعر ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے، بلکہ انسان تو بعض گدے گھوڑوں سے بھی نیچے ہے، کتوں سے بھی نیچے بدتر ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا تھا کہ انسانوں کو کتوں کے ساتھ کیا، ایسے انسان جو کتوں کی مثال ہے، پوری کتاب لکھی ہے اس پہ۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں بعض اوقات انسان۔ انسان ہر ایک کی بس کی بات یہ نہیں ہے، علم کے ساتھ خاص رکھا کہ اس میں شعور ہو، علم ہو، اور یہ جنا شرط رکھی ہے فضیلت کے لیے، یہ تو ہمیں اس آیت سے پتہ لگا۔ دوسرا مسئلہ، اس آیت میں علم اور صاحب علم کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے تواضع و انکساری کرتے ہیں۔ فرشتے تمام لوگوں میں صرف اہل علم کے لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب اور احترام ان پر آدم علیہ السلام کے لیے لازم کیا تھا، بس یہ ادب ان فرشتوں نے سیکھا۔ جب بھی کسی بشر میں علم ان کے سامنے ظاہر ہوا، فرشتے اس کے لیے جھک گئے اور علم کی اور صاحب علم کی تعظیم کے لیے عاجزی کرنے لگ گئے، اور علم طلب کرنے اور علم سے مشغول ہونے کی وجہ سے یہ سب تعظیم و مرتبہ انہیں ملا ہے۔ یہ مرتبہ تو طلباء کا ہے، علماء کا جو ربانیین ہے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے، بے شک وہ عظیم فضل والا ہے۔
یہ دوسرا مسئلہ انہیں سکھایا ہمیں کہ فرشتے کیوں پر بچھاتے ہیں طلبا کے لیے، علم والوں کے لیے، اس لیے کہ ان کے سامنے آدم کی مثال پڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا اچھا ہم نقطہ سیکھا ہے، بہت پیارے بات تھی ویسے یہ، اس پہ بہت تقریر کی ہم نے، لیکن یہ اچھا نقطہ ہے کہ کیوں کرتے ہیں ایسا، کیونکہ انہوں نے آدم کو دیکھا ہوا ہے، یہ امام قرطبی نے فرمایا ہے۔ شاباش۔ تیسرا مسئلہ اس سے کیا نکلتا ہے، اس باب میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں۔ علماء کا اس میں دو رائے ہیں اس بارے میں۔ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو رسل ہیں، فرشتوں میں رسل کیا ہے، فرشتوں میں رسل پر افضل ہیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر ہوتے ہیں یہ افضل ہوتے ہیں فرشتوں سے۔ انسانوں میں اولیاء فرشتوں میں سے اولیاء پر افضل ہیں، یعنی انسانوں کے اولیاء فرشتوں کے اولیاء پہ افضل ہیں۔ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ افضل ہے، یعنی ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں نا جنہوں نے عرش کو سنبھالا ہوا ہے، وہ ملائے اعلیٰ فرشتے جو ہیں وہ اعلیٰ لوگ ہیں جنہوں نے فرشتوں کی فضیلت دی ہے۔ انہوں نے اس آیت میں یہ جو ہے دلیل پکڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عباد مکرمون، مکرم بندے ہیں ہمارے یہ فرشتے، لا یسبقونہ بالقول، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے بات کرنے میں، سبقت نہیں لے کے جاتے، وہم بامرہ یعملون، اور ان کو جو بھی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فرشتے افضل ہیں انسانوں سے۔ انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے کی، اور دوسری آیت انہوں نے کہی کہ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ فرشتے، ما امرہم، جو کچھ بھی وہ امر اس کو کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ کر کے لے کے آتے ہیں۔ تیسری مثال یہ کہ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائکۃ المقربون، ہرگز آر نہ سمجھے گا مسیح کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کو آر سمجھیں گے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جس سے وہ بتاتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں۔ جن علماء نے بنی آدم کو ترجیح دی ہے ان کے دلائل کیا ہیں، امام قرطبی نے دونوں دلائل جمع کیے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت۔ انہوں نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بریہ خیر البریہ ہے انسان جو ایمان لایا اور نیک صالح عمل کیا، دیکھو نا، صالح عمل والے لوگ خیر البریہ ہیں۔ خیر البریہ کا مطلب کیا ہے کہ دونوں مخلوقات میں سے، تمام مخلوقات میں بہتر ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے ہماری کہ انسان میں جو نیک لوگ ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ جو ہیں وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کی رضا کے لیے۔ اس سے پتہ لگا ہمیں کہ فرشتے جو ہیں وہ مفضول ہیں اور انسان افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کی وجہ سے فرشتوں پر مباحات فرمایا۔ مباحات ہمیشہ افضل کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی مباحات کا مطلب ہے کہ فخر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اہل عرفات پہ لوگ کھڑے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ کوئی قطعی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک رائے ہے، تیسری رائے کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، اور نہ اس پر کوئی قطعی دلیل ہے کہ فرشتے انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ اس کا طریق اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد یا رسول اللہ کا ارشاد ہو یا اجماع امت ہو یا اس بارے میں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ قدریہ فرقہ اور قاضی ابوبکر کا نظریہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے افضل ہیں۔ قاضی نے کہا ہمارے اصحاب نے اور شیعہ حضرات نے جو کہا ہے کہ انبیاء افضل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ فرمایا، کہا، تو ان کو کہا جائے گا کہ مسجود لہو سجدہ کرنے والے سے افضل نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کعبہ مسجود لہا ہے، انبیاء کا بھی ساری مخلوقاتوں سے سجدہ کرتی ہے، پھر انبیاء کا بالاتفاق کعبہ سے بہتر اور افضل ہے۔ سب کا پتہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ کعبہ سے افضل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جب معاملہ اس طرح کا ہے تو سجدہ ایک چھت کی طرف ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چھت سجدہ کرنے والے اور عابد سے افضل ہے، اور یہ بات واضح ہے۔ کیا بتایا انہوں نے؟ دیکھو تین چیزیں بتائی ہیں احباب، کہ انسان افضل ہے یا پھر فرشتہ افضل ہے، اور بات ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ وہ انسان افضل ہیں جو کہ ایمان لایا، اس میں انبیاء کرام سب سے پہلے ہیں، اور جو نیک اعمال کرتے رہے وہ خیر البریہ ہیں، وہ بہتر ہیں فرشتوں سے۔ لیکن ہر انسان نہیں ہے، بعض انسان تو جانوروں سے بھی گر جاتا ہے درجے میں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان فرشتوں سے افضل ہو، بلکہ فرشتے پھر افضل ہوتے ہیں اور انسانوں سے۔ یہ ہمارے پاس یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ انہوں نے اس آیت سے نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں،
اس آیت میں دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص غیب نہیں جانتا مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ دیکھو یہ بات سمجھو، یہ عقیدے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا، ابھی یہ جو ہمارے برصغیر کے علماء کرام ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے کہ رسول اللہ کو غیب کا پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو احباب کہ پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر ہو، جب تک اس کو غیب کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیغام کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کس بات کا وہ آگے لوگوں کو پرچار کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے غیب دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، فرشتے ہیں، وہی ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے، علم دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد آگے لوگوں کو بتاتا ہے نا۔ تو اس لیے بات سمجھو، بات کو، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی، کہ جتنا بھی پیغمبر کے پاس ہوتا ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے۔ نبی کا مطلب ہی غیب کا خبر دینے والا ہوتا ہے، نبی کا مطلب یہ ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، غیب کی خبر دینے والا۔ لیکن کون سا غیب ہے یہ؟ غیب انسان کبھی اپنی طرف سے لے کے نہیں آتا، جائے کہ پیغمبر، وہ سب اللہ کی عطا کردہ جو ہے نا، جو غیب سے بات کرتے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ غیب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا پیغمبروں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ بات سمجھے بات کو، کہ وہ وہی غیب کی بات کر رہے ہیں لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، غیب کی علم عطا فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، یعنی ان کے تو احادیث بھری پڑی ہیں، اور بعض لوگ غلط فہمی میں قرآن کی آیات کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دو کہ میرے پاس غیب کی خبریں نہیں ہیں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، حالانکہ ساری احادیث بھری پڑی ہیں غیب کی خبروں سے۔ اتنی خبریں ہیں کہ آپ نہ تھک جائیں گے سنتے سنتے، اتنی خبریں دی ہیں۔ قرآن مجید خود بھرا پڑا ہے غیب کی خبروں سے، کہ جو آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے عطا فرما دی آپ کو، اور ساتھ میں کہہ بھی دیا کہ یہ غیب تھی جو ہم نے آپ کو بتا دیا، یہ باتیں غیب کی تھی، میں نے بتا دی آپ کو، آپ نہیں تھے، ہم نے بتا دی آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو وہ شاید انکار کرتے ہیں ذاتی علم کی۔ تو اس سے تو کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ انبیاء کے پاس جو ہے وہ ذاتی علم ہوتا ہے۔ انبیاء کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا فرماتے ہیں امام قرطبی، کہ کوئی شخص غیب نہیں جانتا مگر جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے، جیسے کہ انبیاء کرام یا جن۔ اللہ نے جن جو ہوتے ہیں جنات، اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ کسی کو کچھ غیب کا علم عطا فرما دے، بس یہ نجومی کاہن لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتے رہتے ہیں، چیزیں توڑتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کی باتیں اگر سن لو، پہلے تو سننی نہیں ہے، اگر سن لو تو پھر اس پہ یقین نہیں کرنا تم لوگوں نے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ پانچواں مسئلہ جو اس سے نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، یعنی ان کے قول میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ مکی اور ماوردی نے کہا ہے کہ زہرا بھی نے کہا ہے کہ جو نے کہا جلدی سے سجدہ کرنا ہے۔ اچھا دیکھا، وہ کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہتے ہیں جلدی جو سجدہ کیا نا، وہ جلدی سجدہ کیا، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو فساد کرے گا، یہ تو بہت جلد باز ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، پتہ نہیں ابھی آگے چلیں گے، بعد میں کریں گے کیا کہے گا۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ابلیس جو ابلیس نے کبر اور معصیت اپنے نفس میں چھپائی، وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کے علاوہ بھی۔ تو وہ کیا تھا جو چھپایا تھا؟ وہ ابلیس نے اپنی کبر کو اور معصیت، گناہ کو چھپایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، ہاں ٹھیک ہے، ظاہر کرنا اور چھپانا، یہ تمام فرشتوں کے ظواہر اور اسرار کی معرفت کے عمومی معنی پر ہے۔ مہدی بن میمون نے کہا ہم حضرت حسن کے پاس موجود تھے، ان سے حسن بن دینار نے پوچھا فرشتوں نے کیا چھپایا تھا جو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارے چھپی باتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، کیا چھپایا تھا انہوں نے؟ حسن نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی، گویا ان کے دلوں میں کچھ خیال پیدا ہوا، فرمایا پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور کہا تمہیں اس مخلوق سے کوئی پریشانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں فرمائی مگر ہم اس سے اس کے نزدیک افضل ہے۔ فرشتوں نے یہ کہا آپس میں کہ ہم افضل ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ آدم کو بنائے یا کسی اور مخلوق کو بنائے، ہم افضل ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر جانا، سب سے بہتر جانا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جانتا تھا یہ بات، اور پھر میں نے تمہیں سجدہ بھی کروا دیا آدم سے کہ تم سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ انبیاء کرام ہیں جن کو میں علم دوں گا سارا کا سارا۔ یہ تھا
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या तफ़सीर कुर्तुबी से आपने देखा। इन्होंने वो जो मसाइल हमने कल पढ़े थे, उससे बिल्कुल अलग किस्म के मसाइल इन्होंने बयान किए हैं। और मैं चाहूँगा आप मेरा साथ दें ज़रा कि कल जो है मैं आपको ये जो है तफ़सीर रूहुल बयान, इससे आपको बताऊँ यही वाक़या। आप हैरान हो जाएँगे कि वो क्या फ़रमाते हैं और क्या मसाइल निकालते हैं। और उसके बाद आप कहेंगे यार ये कमाल है वैसे यार कि उलमाए कराम के मुफ़स्सिरीन के लिए कि इतने बड़े-बड़े लोग थे इस उम्मत में कि उन्होंने कुरान, हदीस, अक़वाले सहाबा और जो कुरूनी ऊला में लोग गुज़रे हैं, उनके कलाम से और अपने जो उनको अल्लाह ताला ने खुद मुफस्सिरीन को जो इल्म लदुन्नी अता फ़रमाया, इल्हाम किया, जो इल्क़ा किया, उसके ज़ोर पे उन्होंने कुरान मजीद की कैसी खूबसूरत तफ़सीरें की हुई हैं और कैसे-कैसे गौहर पारे मौजूद हैं तफ़ासीर में। आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं चाहूँगा कि कल आप मेरे साथ यही जो है ना वाक़या जो है दोबारा ये अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा और फ़रिश्तों का कहना कि हम जो है वो अ, तू पाक है और हमें तो इतना ही पता है जितना हमें पता इससे क्या-क्या मसाइल निकाले हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा देखेंगे और ये हज़रत आदम का बनाना, उसके बारे में रूहुल बयान वाले क्या कहते हैं, उसको भी देखेंगे। ये कुछ फ़िक़ही मसाइल हैं, वो भी इसमें आ जाएँगे। उससे क्या-क्या निकाला है, वो खूबसूरत वाक़ियात हैं। आपको इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। कल भी इसको दोबारा मैं पढ़ना चाहूँगा इंशाअल्लाह। ओए होए होए! तो ये इसका मज़ा आया? कोई फ़ायदा हुआ आपको अहबाब आज के सबक से? जी सर, बहुत जी ज्यादा, बहुत सर, ज्यादा। बहुत अच्छा था। ये अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, ये वाक़ई बहुत अच्छा है। ये इमाम कुर्तुबी का नाम है, ये मुस्त मुस्त ये जो सारी बातें मुस्तनद बातें हैं सारी, वो जो भी बात करते हैं, हमने देखा ना कितने अशख़ास के नाम लेते हैं, कितने लोगों के नाम ले-लेके और किताबों के नाम लेके वो ऐसे-ऐसे बयान करते हैं। तो ये इमाम कुर्तुबी का बड़ा खूबसूरत है कि वो हमेशा बड़ी प्यारी बात कर देते हैं और हम इसको बतौर हवाला पेश करते हैं इमाम कुर्तुबी को। बहुत खूबसूरत बात है। इंशाल्लाह कल आप देखेंगे, इंशाल्लाह कल आपको मज़ीद मज़ा आएगा जब आप ये पढ़ेंगे ना रूहुल बयान को पढ़ेंगे इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बुशरा आपको फ़ायदा हुआ? आपने कुछ सुना? 1 मिनट। जी सर, जी सर। हाँ, ठीक हो गया, शाबाश, ठीक। अच्छा जी और हिना आपको फ़ायदा हुआ? हिना हिना आप हमारे साथ थी? ये तफसीर आलमाना थोड़ा सा पढ़ लें हाँ, अगर हो सके तो। ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये हमने इस तफ़सीर को पढ़ना है। फिर इसकी तफ़सीर सूफ़ियाना भी है इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला ये कल पढ़ेंगे। ये तफ़सीर रूहुल बयान है। जो हमने आज पढ़ी है ना, ये हमने तफ़सीर अच्छा, कुर्तुबी पढ़ी है ये वाली। ये इंशाल्लाह कल वो पढ़ेंगे ताकि उधर जाएँगे इंशाल्लाह और ये हवालों के साथ इंशाल्लाह फिर आपको बयान करेंगे। हिना बताओ आपने सुना कुछ? जी बिल्कुल, सारा सुना है हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, एक मसला बड़ा बता अच्छा दो, लगा। एक मसला बता दो कि आपने क्या सीखा? एक मसला जो आपको पता लगा हो। आज अ, आज आज मैंने ये सीखा कि खामख़ा नहीं बोलना चाहिए, अगर कुछ नहीं पता तो चुप हो जाओ। हाँ, खामख़ा ये नहीं वाली बोलना बात ये सही कहा मुझे आपने, थी। बिल्कुल, खामख़ा नहीं हाँ, बोलना चाहिए और इसमें कोई हाँ, अब नहीं कबाहत नहीं पता है। तो ऐसे खामख़ा ना कह दो कि मुझे माशा पता है, मैं बताता हूँ। हाँ, ये और बड़ी ये अगर कोई आप देखो कि हर बंदा खामख़ा ही बोलता रहता है और पर्चियों पे पर्चियाँ आ रही है और हर सवाल का जवाब उसके पास मौजूद है, तो आप समझ समझ के रखो कि पुराने उलमाए कराम जितने भी थे, वो ऐसे नहीं करते थे। ठीक है? उनके पास इल्म होता था और वो अइम्मा गुज़रे हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं करते थे। अब इमाम मालिक का हमने देखा भी कि 48 मसाइल में से 32 मसाइल के उन्होंने सिर्फ़ जवाब बिल्कुल, नहीं दिए, 32 के नहीं दिए और ये सिर्फ़ नहीं बाकी जवाब के दिए, दिया। 16 के दिए सिर्फ़। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात हमने सीखी। आपने बहुत अच्छी बात सीखी और मैंने भी यही सीखी, बहुत शानदार बात है। चलें अब आप सबका बहुत शुक्रिया, नवाज़िश, मेहरबानी। कल इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम व रहमतुल्लाह।